बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसाम खुर्शीद के साथ प्रोग्राम अवाम की आवाज़ में खुश आमदीद कहते हैं। इलेक्शंस एक ऐसा नाम है कि जिसे सुनकर तमाम लोगों के दिल में एक बेचैनी सी पैदा हो जाती है। ऐसे दिलचस्प मराहिल में चाहे वो इलेक्शंस वफाक के हों, चाहे वो इलेक्शंस आज़ाद कश्मीर मरकज़ के हों, या चाहे वो अंजुमन ताजरान की प्लेटफॉर्म से हों। अगर हम देखें तो पिछले 2-3 सालों से अंजुमन ताजरान आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शंस हैं वो काफ़ी दिलचस्प हो गए हैं। उसकी वजह से आज मैं मौजूद हूँ ज़िला बाग के मरकज़ रेड़ा के मुकाम पर, जहाँ पर 24 जनवरी को इलेक्शंस होना है। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं सदारती उम्मीदवार इत्तेहाद पैनल। इनका जो निशान है वो फूल है। हमारे साथ मौजूद हैं सरदार जन्नत हुसैन साहब। सबसे पहले हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जन्नत हुसैन साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो मरकज़ रेड़ा है वो एक बड़ा बाज़ार है। यहाँ पर लोगों के मसाइल काफ़ी होंगे। क्या मंशूर लेकर लोगों के दरमियान निकले हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं रेड़ा मरकज़ में 1997 से कारोबार कर रहा हूँ। उससे पहले मेरे बुज़ुर्ग वालिद हज़रत जनाब हाजी अली हुसैन खान साहब वो यहाँ बिज़नेस करते थे। और बुनियादी ये जो रेड़े का बाज़ार है, ये सबसे पहले उनकी जो दुकान थी, उसके बाद उन्होंने यहाँ कारोबार किया और इस पूरे मरकज़ के लिए बड़ी जदोजहद की और इस सारे मरकज़ को फैलाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। मैं जब स्कूल लाइफ से फ़ारिग हो के तो मैंने जंगलात की ठेकेदारी की और मैं जंगलात में ठेकेदारी करता था। और उसके बाद जब मेरे बुज़ुर्ग फोट हुए तो मैंने उस ठेकेदारी को खुदाफिज़ कहा, इसलिए कि वहाँ पे मसाइल और दीगर मामलात इतने बढ़ गए कि इंसान की जो वहाँ महकमा जात में कोई इतनी इज़्ज़त आबरू नहीं थी। तो फिर मैंने उसको बिल्कुल सारी ठेकेदारी को खुदाफिज़ कहा और मैंने अपने बिजनेस में टाइम दिया। और मेरे बुज़ुर्ग जब 1997 में फोट हुए और उसके बाद मैंने अपने बिजनेस में टाइम भी दिया और काम भी किया। अब हमारी जो रेड़ा मरकज़ में हम जब से रह रहे हैं तो इसमें हमारी जो बहसीत मरकज़ी किरदार, वो ख्वाह पीपल पार्टी के हों या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हों या नून लीग के हों, वो सब लोग जो हैं वो हमारा जब भी हमने उनके साथ जो मुतालबा किया तो वो उन्होंने इस पर पूरा उतरे। अब हम ये 23 साल से इस मरकज़ की बग़ैर किसी लंगो लालच के, बग़ैर किसी ये कि भाई हम सदारती उम्मीदवार हैं या लीडर हैं या कौन हैं, हम जो काम भी करते रहे तो उसमें अल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए हमने अपनी सारी जो मेहनत और कोशिश थी वो उस पर हमने अपना टाइम दिया। इसमें बेशुमार मसाइल जितने भी इस रेड़ा मरकज़ से हैं, ये कल मेरे हाथों में ये सारे मामूलात निकले। और मैंने 2005 के ज़लज़ले में मेरे अपने घर के 9 अफराद शहीद हुए। और फिर उसके बाद जब भी हमने ये जो मरकज़ में जितनी हमारी बिल्डिंगें थी ये ख़त्म हो गई थी, जितने अदारा जात थे वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने अपनी कोशिश के मुताबिक अल्लाह की मेहरबानी से फिर मैंने ये सारे मामूलात जो हैं, जितने भी ये अदारे हैं, बिलख़ुसूस हायर सेकेंडरी स्कूल रेड़ा है, गर्ल कॉलेज है, हाई स्कूल रेड़ा है, ये BHU अस्पताल था, और ये सारी चीज़ें जो थी ना वो टूट फूट का शिकार हो गई थी। और नए सिरे से सब चीज़ें बनाने में हम लोगों ने कोशिश की। ये सिविल सप्लाई गोदाम था, वो मेरा अपना था, मेरी अपनी बिल्डिंग में था, लेकिन वो भी गिर के तबाह हो गया था। फिर अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि ये सारे मामलात जो हैं हमने इस पर कंट्रोल किया। और ये जितनी NGO बिल्डिंग बनाने के हवाले से जब आती थी तो इस वक्त तो हम 10-20 यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उस वक्त एक आदमी भी इकट्ठा करना मुश्किल था। तो हमने अल्लाह की मेहरबानी से मेरे जो पुराने साथी थे, नंबरदार खादम साहब और ये मुख्तियार शहीन साहब, सरदार याकूब खान वगैरह, ये जितने सूबेदार नूर हुसैन साहब थे,
تو یہ لوگ ان کو جب بھی ہم کوئی آواز کال دیتے تھے تو وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کرتے تھے، اور ہم نے جب بھی کسی معاملے میں مل بیٹھ کے جو ہم نے مجلس کی اور اس کے بعد جو پروگرام طے کیا، تو اللہ کی مہربانی سے یہ ہائیڈل پاور جو ہے یہ پہلی مسلم کانفرنس کی گورنمنٹ تھی جس میں سردار میر اکبر خان وزیر برقیات تھے، تو انہوں نے اس کی تجویز بنائی، اور اس کے بعد وہ اس عرصے میں پھر ان کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، وہ نہ ہو سکا۔ پھر اس کے بعد کرتے کرتے جب دوسری گورنمنٹ پھر آئی تو پھر ہم نے اس کو پورا مطلب الف سے لے کے یہ تک یہاں تک اس کو ہم نے تکمیل کیا، اور یہ جو ہائیڈل پاور کی بلڈنگ ہے یہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنوائی، اور اس کے بعد اس کے لیے جو زمین مہیا کی، تو جو ان کا ہاؤس ہے جس میں پانی جمع ہوتا ہے، پاور ہاؤس، وہ میں نے اس کے لیے اپنی بلڈنگ دی اور اپنی زمین دی اور اس کو کمپلیٹ کیا۔ پھر یہ 2-3 سال ہم مطلب اس کو کام کرتے رہے، تو اب اللہ کی مہربانی سے وہ بھی تکمیل ہو کے اپنے کام رواں دواں ہیں، اور اس کے بعد یہ جو بجلی کا نظام ہے وہ سارا انشاءاللہ تعالی ٹھیک چل رہا ہے۔ اس میں یہ جو ریڑا مرکز ہے یہ 3 یونین کونسلوں کا مرکز ہے، اور اس کی تقریباً 2 لاکھ کے قریب اس کی آبادی ہے۔ تو اس پہ یہ جو مرکز ہے اس میں ہم نے جو بھی معمولات ہیں، گاؤں چھوٹے رامی کوٹ، باڑی کوٹ، سیری، سمیں، یہ جتنے گاؤں اس کے ساتھ لگتے ہیں، تو اس کے ساتھ ہماری یہ جدوجہد رہتی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہو اس پہ ہم جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارے بازار کے ساتھ جتنے بھی بازار لگتے ہیں، جتنے علاقے لگتے ہیں، ان سب کو مطلب ہے ان کی سڑکیں بنائی جائیں، ان میں ڈیولپمنٹ کی جائے، ان کی اسکول بنائے جائیں۔ یہ سارے معاملات جو ہے نا انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہم بنیادی طور پہ سارے معاملات پہ نبھائیں۔ سر آج سے تقریباً 1 ماہ قبل جی ریڑا میں ایک مظاہرہ کیا گیا جس کے مقاصد مہنگائی خلاف تھے، اس میں انتظامیہ اور جو مظاہرین ہیں ان میں تشدد ہوا۔ جی سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ یہ انجمن تاجران اور انتظامیہ کی ملی بھگت ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، ملی بھگت کیا ہوتی ہے؟ اس میں تو ہمارا یہ تھا کہ یہ آٹے 550 روپیہ من مہنگا ہو گیا تھا۔ آٹے کی مہنگائی کے خلاف ہماری پورا من جدوجہد تھی۔ ہمارے ساتھیوں کا جو مظاہرہ تھا وہ مطلب کیونکہ مظاہرہ کرنا یا حکومت تک اپنی بات پہنچانا تو کوئی کسی کا جرم نہیں ہے، تو وہ ہمارے جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے چوک میں اور وہ اپنا مظاہرہ پورا من کر رہے تھے، تو اچانک مطلب پولیس نے ان پہ دعویٰ بول دیا اور ان کو مار پٹائی کی۔ اب گو کہ انہوں نے جب ان کو مار پٹائی کی تو اس وقت وہ بندے تھوڑے تھے، اس وقت جو ہمارے ساتھی تھے وہ کام تھے وہاں پہ جمع لوگ۔ اب جب ہلا گلا ہو گیا، پولیس نے ان پہ دعویٰ بولا، تو پھر اس کے بعد جو گرد و نواح سے لوگ بھی آ گئے، بازار کے جو ذمہ دار لوگ تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، تو انہوں نے پھر جھگڑا ان کے درمیان ہو گیا۔ اب ظاہر ہے وہ پولیس اس وقت کے لحاظ سے کام تھی، تو ظاہر ہے ان کو مجمع زیادہ ہو گیا، دکاندار جمع ہو گئے اور بھی دیگر لوگوں کے درمیان، تو وہ ان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا اور ان کو چلو مار پٹائی ہونے کے بعد وہ لوگ بھاگ گئے، اور جو مقامی جن پہ پولیس نے دعویٰ بولا تھا وہ بیچارے زخمی وہیں دھرے کے دھرے رہ گئے۔ تو وہ بلکہ اس کے درمیان پھر اس کے بعد ہم نے اس پہ کوشش کی کہ یہ اس کو سالو کیا جائے، کیونکہ اس وقت جب انتظامیہ جو تھی وہ بہت گرم تھی اور پورے لشکر کے ساتھ پورے دعویٰ جو بول رہے تھے، وہ ابھی ان کا جو پروگرام تھا کہ جی یہ ہم دوبارہ ریڑے مرکز کے جو لوگ ہیں ان پہ دعویٰ بولیں اور گیس وغیرہ استعمال کریں تاکہ ہمارا یہ جو ان کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے اس پہ ہم جواب دے سکیں۔ تو اس میں ہم نے بہت اپنی وسعت کے مطابق، یہ میرے ساتھی بھی تھے، یہ حاجی رزاق صاحب ہیں، یہ افضل صاحب ہیں، اور یہ ہمارے یہاں کے 2-3 وکیل بھی تھے، اعظم حیدر صاحب اور وقاص بھائی، اور ان لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ بڑا تعاون کیا۔ تو 23 تاریخ کو ہم نے یہ 23 دسمبر کو یہ واقع ہوا، اور 23 تاریخ کو ہم نے یہ کیا کہ جب یہ جھگڑا ہونے کے بعد پولیس اپنا پورا لاؤ لشکر لے کے یہاں جمع ہوئی، تو پھر ہم نے اس پر کوشش کی کہ آپ مزید اس پہ وہ مطلب ہے حملہ نہ کریں تاکہ ہم یہ پورا من اس کو معاملے کو کلوز کریں۔ بہرکیف ہم نے اس میں اپنا پورا رول ادا کیا، اور پولیس کے درمیان اور لوگوں کے درمیان جو مزید کشیدگی ہونی تھی وہ بند ہو گئی،
اور ہم نے پولیس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس پہ ہم صلح جوئی کرنا چاہتے ہیں۔ برکف ہم نے اس کے بعد 23 تاریخ سے 30 تاریخ تک لگاتار ہم نے کوشش کی، انتظامیہ کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوتے رہے، اور آخر میں 29 تاریخ کو ہم نے یہ انتظامیہ کا ہمیشہ یہ اصرار رہا ہے کہ آپ کم از کم جو ہمارے مجرم ہیں FIR کے، ان کو آپ ہمیں دیں تاکہ ہم مطلب ہے ان کے ساتھ نبھاؤ کر سکیں۔ تو ہمارا یہ کہنا تھا کہ ہم انتظامیہ جو جھگڑا انتظامیہ والوں نے کیا، حکومت نے کیا، پولیس والوں نے کیا، تو اس میں ہم ان لوگوں کو کہاں سے لائیں۔ برکف اصرار کے بعد ہمارا 29 تاریخ کو ان کے ساتھ فیصلہ ہوا کہ ہم نے وہ 3 بندے ان کو مطلب ہے ارسٹ کیے، اور اس کے بعد پھر طے بھی یہ ہوا DCSP صاحب کی موجودگی میں کہ جی چلو ہم ان بندوں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ پھر چلو انتظامیہ کی بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس پہ ہم لوگوں نے وہ نبھانے کی کوشش کی۔ اور عوامی ایکشن کمیٹی پنچ کے زیر اہتمام 13 جنوری کو آزاد کشمیر جام کیا گیا، جس میں اگر ہم پنچ ڈویژن کی بات کریں تو دھیرکوٹ میں جو مظاہرہ رہا ہے وہ تقریباً 8 گھنٹے جاری رہا، جس کی قیادت میجر لطیف خلیق صاحب کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ اگر ہم تتا پانی کی بات کریں تو وہاں پر پولیس چوکی جلائی گئی۔ اس حوالے سے آپ کے پینل نے کیا پالیسی اپنائی؟ کیا آپ نے کوئی پروٹیسٹ کیے؟ کیا آپ نے پروٹیسٹ کرنے کی کوئی کوشش کی؟ نہیں، اس میں ہمارا یہ تھا کہ یہاں پہ ہمارے یہ تاجر ہیں نا، ان کے تو ایکشن کمیٹی کوئی ذاتی ہماری ہے نہیں تھی، اور ہم لوگوں نے یہی کہا کہ بھئی مطلب ہے کیا نام اپنا اس حوالے سے ہمارا یہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہمارا ذاتی کوئی مطلب ہے شمولیت نہیں تھی، اور نہ ہی ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم ان کو مطلب ہے ان کے ساتھ تعاون کریں گے یا کوئی اس طرح کا معاملات ہیں، کیونکہ ہمارا جو شہر کا معاملہ ہے یہ سارے مطلب ہے جو شہری لوگ ہوتے ہیں تو ان کی جو اپنی آواز ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارا ان کے ساتھ اس لیے نہیں رہا ہے کہ وہ لوگ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو تاجروں کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ ان کے ساتھ ان کا مسئلہ ملتا جلتا نہیں ہے، اور اس لیے ہم نے اس میں اپنی کوئی کال نہیں دی ہے، اور نہ ہی ہم نے اس پہ مزید ان کے ساتھ کوئی۔ گزشتہ ادوار میں آپ نے جیسا کہ کہا کہ میں سرپرست اعلیٰ رہ چکا ہوں، جی، آپ انجمن تاجران کی نمائندگی کرتے ہوئے انجمن تاجران کے لیے آپ نے ایسے کیا اقدامات اٹھائے کہ جس کے تحت آپ کو ووٹ ملیں گے؟ میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ 1997 سے لے کے میں نے ریڈا مرکز کے لیے، کیونکہ میرے بزرگ یہاں کے مقامی شہری تھے اور بنیادی طور پہ انہوں نے یہاں جتنا بھی یہ اس علاقے کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو بھی تعاون ہوا کرتا تھا اس وقت کے لحاظ سے وہ کرتے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنی وسعت کے مطابق جس گورنمنٹ کے ساتھ بھی، مثلا میر اکبر صاحب تھے وہ اپنی پہلے مسلم کونسل کی گورنمنٹ میں تھے، پیپل پارٹی کی گورنمنٹ، سردار قمرالزمان صاحب تھے، پھر اس کے بعد مطلب ہے اس وقت بھی نون لیگ کی گورنمنٹ ہے۔ تو ہمارا جو ان کے ساتھ، کیونکہ ہم تو شہری ہیں، اور جب بھی ہمارا یہ جو پروگرام میں نے بلکہ آپ سے گزارش کروں کہ یہاں ایک پروگرام تھا، اسٹار فاؤنڈیشن کی ایک فاؤنڈیشن تھی، تو ان کا ایک پروگرام تھا، تو اس میں قمرالزمان صاحب مہمان خصوصی تھے۔ تو میں نے، حالانکہ میں مسلم کونسل کا تھا اس وقت، تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ پروگرام میں آپ آئے ہوئے ہیں تو یہ ہماری جو مسجد روڈ ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تو آپ اس میں ہمارا کچھ تعاون کریں۔ تو پھر انہوں نے اسی وقت مطلب ہے یہ ہمارے ایک ساتھی تھے اختر چغتائی صاحب، ان کو بلایا اور کہا کہ یہ ہماری یہ جو روڈ ہے جنرل صاحب نے اس کا جو بات کی آپ اس کو مرمت کریں۔ اور پھر اس کے بعد مثلاً جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، عتیق خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو ہم نے ان سے بھی جو ہمارے اس وقت کے لحاظ سے جو مسائل تھے ہم نے اس پہ ان سے رابطہ کیا، اور وہ مسائل انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا جو یہ ہائر سیکنڈری اسکول ہے اس وقت، یہ تو یہاں پینٹ سے پہلے مڈل تھا، اب اس کے بعد پینٹ میں یہ ہائی اسکول ہوا، اس کے بعد یہاں انٹرمیڈیٹ یہ 12ویں تک کلاسیں چلنی شروع ہو گئیں، اور یہ پہلے اس طرح کا جو معاملات تھے میں نے، کیونکہ میرے پاس یہ نہیں ہے کہ میں ریڈے کا ہی مطلب ذمہ دار تھا، بلکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی یہاں فاؤنڈیشنیں ہیں، ہمارا رامی کوٹ میں ایک بہت بڑا اچھا میرا اپنا جو گاؤں ہے اس میں ہمارے پورے گاؤں کی ایک سوسائٹی ہے، میں اس کا بھی چیئرمین ہوں، اور اس بازار میں ہمارا یہ جو ہائر سیکنڈری اسکول ہے تو اس کی جو صدارت ہے اس ان کی جو سوشل ویلفیئر سوسائٹی ہے تو SMC جو ہے میں اس کا بھی چیئرمین ہوں، اور اس کے بعد یہ ہائر سیکنڈری یہ جو ہائی اسکول ہے ہمارا گرل ہائی اسکول اس کا بھی میں
چیئرمین ہوں، تو یہ چیئرمین اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ یہ ساری معاملات کو نبھانا پڑتا ہے، اس کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے اور اس کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، چھوٹا موٹا جو بھی ان لوگوں کا ہوتا ہے، تو اس میں ہماری جو کوشش ہوتی ہے تاکہ یہ سارے معاملے کو سالو کریں۔ بلکہ یہ ریڑے کی جو مین روڈ ہے تو یہ پہلے مطلب ظاہر ہے یہ 76 میں اس کو بنایا گیا، پہلے ہم نے اس روڈ کو اپنی مدتاب کے تحت ہم نے اس کی جو سولنگ کی اور اس کے بعد یہاں گاڑیاں چلتی رہیں، اس کے بعد 76-78 میں پھر یہ فوجیوں نے اس کو بنایا، پھر اس کے بعد یہ ابھی زلزلے کے بعد دوبارہ بنی، اور اس سے پہلے بلکہ میں نے بڑی کوشش کے ساتھ اس کے ساتھ ایک ہماری کم از کم 4 فٹ کی ایک نالی ہے اس سڑک کے لیے، جس کے لیے میں نے بڑی جدوجہد کی، اور سردار میر اکبر خان صاحب وزیر تھے تو انہوں نے ہمارے لیے یہ بازار کے آخری کونے سے لے کے نیچے کونے تک انہوں نے اس کو پوری کو کھدائی کیا، پھر اس کو سیمنٹڈ کیا اور اس کو سڑک کے ساتھ مطلب تھرو کر دیا، اور یہ ہمارے لیے سہولت بنی۔ اس میں جتنا مرضی ہے پانی گردوما سے آتا ہے تو وہ ہمارے لیے کوئی پریشانی نہیں بنتا، اور وہ اس کی کیونکہ ہم لوگ اس کو صاف نہیں رکھتے، لیکن اس میں جو مشکلات ہے تو اس لحاظ سے ہوتی ہے کہ دکاندار جو ہے وہ خود اپنا جو گندگی ہے نالے میں پھینک دیتے ہیں تو اس کو مشکلات پیدا ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ہماری بنیادی طور پہ پورے مرکز کے لیے جو جدوجہد ہے، سپلائی بنانی ہو، اسپتال بنانا ہو، ڈسپینسری بنانی ہو، اور کیا نام اپنا اسکول بنانے ہوں، اور چھوٹی موٹی جو بھی معاملات ہیں تو اس پہ ہماری ہر لحاظ سے صدارت ہو یا نہ ہو کوشش رہی ہے کہ یہ ہم اس چیز کو بنانے کے لیے ریڑا مرکز کے لیے کام کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو جتنے بھی میرے ساتھی ریڑے مرکز کے ہیں تو کیونکہ اور پھر میں یہ یہاں پرانا کاروباری ہوں، میرے بزرگ یہاں کاروبار کرتے رہے ہیں، تو اس میں میری جو اپنی دکان بھی میری اپنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اگر ہماری زندگی جب تک ہوئی تو ہم مرکز کے لیے اور علاقے کے ساتھیوں کے لیے چھوٹا موٹا کام جو ہے وہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ سر آپ نے کہا کہ ہم ریڑا جو تاجران ہیں ان کے لیے ہم کام کرتے آئے ہیں اور کام کرتے رہیں گے۔ جی، آپ ابھی صدارت کے لیے ایک مرتبہ پھر سے کھڑے ہوئے ہیں، آپ جب الیکشن جیت گئی اس کے بعد آپ نے کیا پالیسی اپنائی ہے؟ سب سے پہلا آپ کیا کام انجمن تاجران کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کوشش کروں گا کہ جتنے میرے ساتھی ہیں وہ کہ یہ سارے ساتھی جتنے اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جب بھی میں ان کو کوئی کال دیتا تھا اس معاملے میں، کوئی میٹنگ ہے، کوئی جلسہ ہے، جو بھی ہے، یہ میرا پورا تعاون کرتے تھے، لیکن میں نے ان کو باضابطہ کسی انداز میں بھی ان کو ذمہ داری نہیں دی ہوئی تھی، پینل کوئی نہیں تھی ہمارا۔ اب اس میں مثلا یہ جتنے بھی بزرگ ہیں کسی ایک کو کہا، دوسرے کو کہا کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے، آئیں جدوجہد کریں، اس پہ ہم اخراجات بھی کرتے تھے، اور اس میں ہم نے جو کام ہوتا تھا اس پہ ہم نبھانے کی کوشش بھی کرتے تھے، خواہ باہر سے کوئی مہمان آ جائے، کوئی وزیر آ جائے، وزیر اعظم آ جائے، صدر آ جائے، جو بھی معاملات تھے ہم اس پہ اپنے ذاتی اخراجات سے کرتے تھے۔ اب ہمارے پاس تو اس وقت بھی کوئی فنڈنگ نہیں ہے، کیوں کہ یہ ریڑا مرکز جو ہے یہ فی الحال اس کا نہ تو کوئی میونسپل کمیٹی ہے، نہ کوئی یہاں پہ اس طرح کے ادارے ہیں، تو ہم جو بھی معاملات ہیں اگر کسی کا چھوٹا موٹا مثلا ہمارا کسی دکاندار کی بعض اوقات دکانیں پچھلے عرصے میں ہماری دکانیں جل گئیں تو ان میرے ساتھیوں نے مل کے ان کو واپس پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے لاکھوں روپے جمع کیے، اور ہم نے ان کو کم از کم 1.5 لاکھ روپیہ اپنا چندہ کر کے پھر ان کے حق میں ہم نے ان کو دیا، اور وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ اب اسی کے ساتھ ہمارا جتنے بھی دکاندار ہیں وہ مطلب جو بھی اس طرح کا معاملات ہو جاتا ہے، کسی کے ساتھ چوری ہو جاتی ہے، کسی کا دکان جل جاتی ہے، کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ میرے جتنے بھی ساتھی ہیں ماشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے سب اتنے ہمدرد قسم کے لوگ ہیں، اور یہ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ جو آدمی متوابل ہے، جس کے پاس وسائل ہیں، وہ چھوٹے موٹے جو کمزور آدمی ہے اس کا پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ سر آپ نے کہا کہ آپ ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جو بھی حکومت میں ہے، جی، اگر ہم دیکھیں جو باغ کے انجمن تاجران کے الیکشنز ہوئے وہاں بھی جو حکومتی جماعت کا نمائندہ تھا انہوں نے بہت بری شکست وہاں سے لی تھی، 133 ووٹ لیے تھے۔ جی، کیا سیاست انجمن تاجران پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ ہاں، سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی لیڈر ہو اس کو لوگوں کے ساتھ وابستگی ہوتی ہے۔ میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو MLA ہیں وہ ہمارے مرکز سے پورا شرقی باغ سے انہوں نے اکثریت حاصل کی ہوئی ہے، اور ہم جب بھی ان کو کوئی مطالبہ کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ پورا تعاون کرتے ہیں، اور مجھے آگے بھی امید ہے
کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ریڑا مرکز ہے اس کی بہتری کے لیے، بلکہ یہ جو ہمارا ہائر سیکنڈری اسکول ہے اس کے کالج بننے کے لیے یہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی یہ ہوا کہ ہاں جی اس کے نوٹیفیکیشن ہو گئے اور پھر اس کے بعد نہ ہو سکا. پھر اس کے بعد آج بھی ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ ہائر سیکنڈری اسکول کو جلد از جلد کالج کا درجہ دیا جائے اور اس ہمارے مرکز کو جو نیابت ہے یہاں پہ اس کو تحصیل کا درجہ دیا جائے. اس میں ہماری یہ مشکلات ہے کہ یہ ہماری جو روڈ ہے یہ فارورڈ کوٹے سے، پیڈی سے، مشرق مغرب سے جتنے بھی لوگ آتے جاتے ہیں تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہے. یہ روڈ کم ہے اور اس لحاظ سے ہمارا جو بائی پاس بننے کا انتہائی ضروری ہے. اس میں ہم نے جدوجہد کی لیکن اس میں بھی ہماری یہ کمزوری ہوئی کہ ہمارے جو ساتھی تھے کچھ زمینوں والے انہوں نے ہمارے اس مسئلے کو تھوڑا ڈسٹرب کر دیا، کیونکہ یہ جو روڈ چائنا والے بنا رہے تھے تو ہم اسی میں اس کو شامل کر رہے تھے. سردار میر اکبر خان صاحب نے اپنی کوشش کی کہ اس کو شامل کیا جائے لیکن وہ لوگوں نے اس میں وہ تعاون نہیں کیا اور کچھ زمینوں والوں نے اس پہ معترض ہو گئے. اور اس میں وہ کیونکہ وہ لوگ تو نقشے نویس جو ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی خدا نخواستہ بدتمیزی کی جائے تو وہ اتنا بڑا کام ادھیڑ خراب کر جاتے ہیں کہ جس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تو اس حوالے سے وہ ہماری اس وقت کے لحاظ سے یہ کام نہ ہو سکا بائی پاس کا، ورنہ اگر وہ ہو جاتا تو ہم لوگ اور سکھ کا سانس لیتے، لیکن اس میں وہ کام نہ ہو سکا. پھر بھی ہماری کوشش ہے کہ جلد از جلد ہم اس کو بائی پاس بنانے کے لیے کوشش کریں گے. یہ ریڑا مرکز جو ہے جس کے لیے آپ نے بات کی، اس کے جو بنیادی مسائل ہیں، مثلا یہاں پہ ہماری چوکی ہے پولیس چوکی، اس کے لیے میں نے ذاتی طور پہ جدوجہد کی، ساتھیوں کا بھی ساتھ لیا، پولیس انتظامیہ کے ساتھ ہم نے پوری کوشش کی کہ یہ ہماری پولیس چوکی قائم کی جائے، چھوٹے موٹے مسائل وہ حل کرے گی. یہ اس وقت ہماری جو روڈ ہے یہ تنگ ہونے کے باعث یہاں گاڑیاں پھنس جاتی ہیں، تو اس کے لیے میں نے اتنی کوشش کر کے یہاں ہمارے پاس 5 کانسٹیبل موجود ہیں جو ہمارا وقت ہماری روڈ کو کھولنے کے لیے وہ تیار کھڑے رہتے ہیں. تو اس میں بھی مطلب ہے وہ ہماری جو آسانی کے لیے کھڑے رہتے ہیں. اب خدا نخواستہ ہمارا کوئی آدمی اگر کسی انتظامیہ کے یا کانسٹیبل کے ساتھ یا کسی پولیس کے ساتھ جھگڑا کرے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اس میں مطلب ہے وہ کسی کی باہر کی کوئی بات نہیں ہوتی. سر اپنا پیغام KDI نیوز کے ذریعے انجمن تاجران یا جو آپ کو دیکھ رہے ہیں جی انہیں دینا چاہیں گے؟ میں تو ان کو یہی دینا چاہوں گا، کیونکہ اس وقت یہ الیکشن کا جو شیڈول ہم نے خود طے کیا تو یہ ہمارے 10-12 سال ہمارے ساتھی کیپٹن صدیق صاحب وہ ہمارے اس مرکز میں صدر تھے، تو میں ان کے ساتھ سرپرست اعلیٰ تھا. تو جب انہوں نے کہا کہ نہیں میں مطلب ہے نہیں کام کر سکتا ہوں تو آپ مطلب ہے اس میں، تو پھر ہم نے ساتھیوں نے مل کے مجھے تخلیق کی ہے یہ 2 سال کے لیے، یہ پچھلے جو 2 سال گزرے. اب اس کے بعد کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ آپ کی صدارت میں ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا. بہرکیف ہمارا جو کام تھا وہ ہم کرتے تھے. اس کے بعد ابھی نیا جو پروگرام چلا تو اس نے ہمارے ساتھیوں میں سے ہی کسی نے کہا، ساتھیوں نے کہا کہ جی یہاں کوئی الیکشن ہو جائیں، باضابطہ سلیکٹ کوئی باڈی آ جائے تو اس میں ہمارا مطلب ہے یہ اچھے معاملات چلیں گے. تو میں نے بھی بولا کہ بھائی اس میں کیا مطلب ہے، بالخصوص اگر میں اکیلا کوشش کرتا ہوں، کبھی میر افسر صاحب کو کہتا ہوں، کبھی بھی حاجی صاحب کو کہتا ہوں کہ اس معاملے میں آپ تعاون کریں، اس طرح چلیں ادھر کریں، تو یہ لوگ تو تعاون کرتے ہیں لیکن باضابطہ ہماری ذمہ دار باڈی نہیں ہوتی ہے. تو الیکشن ہو جائیں گے تو ایک ذمہ دار باڈی بن جائے گی. تو میں تو ان دکانداروں سے یہی کہتا ہوں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں، جو کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کاروبار کرتے ہیں اپنا وہ اپنا جو ان کی جو بزنس ہے میں اس کو ترجیح دیتا ہوں کہ وہ اپنے بزنس پہ پورا خیال رکھیں اور بزنس کریں. اور اس کے بعد اگر مثلا ان سے جب ہم رائے پوچھ رہے ہیں تو وہ اپنی رائے بھی یہ ہمیں دیں تاکہ ہم مزید ان کی بہتری کے لیے کام کر سکیں. میرے پورے پینل کو دیں. اگر خدا نخواستہ میرا پینل جیت جائے گا انشاءاللہ تو اللہ کی مہربانی سے ہم کوشش کریں گے کہ یہ اس کی مزید بہتری کے لیے جو اس کے مسائل باقی ہیں ہم اس کو نبھانے کے لیے ہم پورا کام کریں گے. بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ تھے جنت حسین صاحب جن کی آپ نے گفتگو سنی، جن کی گفتگو جانی. مرکز ریڑا کے الیکشن 24 جنوری کو ہوں گے. مزید معلومات کے لیے KDI نیوز کے ساتھ جڑے رہیے. جب تک کے لیے اپنے میزبان اپنے دوست حسام خورشید کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.